كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. محمد أعطاك تعالى نعم محمد القاز على نعم محمد
پہ لکھا نام محمد، ان کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، روزے قیامت میزان کل پر، روزے قیامت میزان کل پر، دیگا سمارا نام محمد، دیگا سمارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، 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 سے سیکھا نام محمد، سے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے والا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے والا ہوا ہمارا نبی، سب سے والا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے والا ہوا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگ کی سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگ
अच्छी नहीं है, जैसे कि डांस करना, गाने बजाना, म्यूजिक वाली नातें सुनना। हमारे नबी ने इस चीज़ को इजाज़त नहीं दी। तो हम इस इवेंट को मनाते मनाते रब को नाराज़ ना करें। तो सर शहबाज और सर बदर को भी मैं दावत दूंगा कि वो अंदर आएँ और अंदर तशरीफ़ फरमाओ, ताकि बच्चे उनके चेहरे से दीदा जेब हो सकें। और सर क्यों भी आगे सर। कैसे जी आप सब तबीयतें और सेहतें ठीक है सब? अल्लाह ताला इसी तरह सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी चलाए। जैसा कि आज आप सबका समेत मेरी अपनी ज़ात का यहाँ पे इकट्ठे होने का एक मकसद है, और उस मकसद को अव्वल नंबर पे तरजीह देते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उसकी पर अमल करेंगे। कल चूँकि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर से लंगर की तलाश में निकलेंगे, लंगर की तलाश में निकलेंगे और फर्दर गलियों में मोहल्लों में भटकते रहेंगे। यहाँ से कुछ नसीब होगा, वहाँ से कुछ नसीब होगा। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी आदतें भी आप अपनाएंगे, हरकत करेंगे जिसका इस दिन के साथ और इस दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इहतराम के काबिल दिन है, हर दिन इहतराम के काबिल है। ठीक हो गया। लेकिन इस दिन 5 वक्त की नमाज आप में से कोई पढ़ता है? कुरान खाने कोई करता है? कोई भी नहीं। कहते ये भी नहीं है। और फिर हमारे साथ बाज़ दफ़ा हमारी फैमिली भी मौजूद होती है। कई गलियों में, मोहल्लों में रश होने की वजह से गुजरने की जगह नहीं होती और धक्का मुक्की यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हम हमारी फैमिली आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि हर तरह से गलत है। या नहीं गलत है? बताएं आप। गलत है। ये अपने घरों में जाके कह रहे हैं अपनी वालिदैन को, बहनों को, कज़नों को, और आपने भी जब अपने दोस्तों के साथ निकलना इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपके हाथ से, आपके निगाह से, आपकी ज़ुबान से दूसरा शख्स सामने मर्द या औरत को महफूज ले। अजान हो ले जरा, अजान के बाद बात करें। और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ले, मैटर नहीं करता सामने मर्द है या, ठीक हो गया ना? बच्चे की सूरत में या इस दिन खास तौर पे ख़वातीन को घर से निकलने से इज्तनाब करवाया गया। इसमें आपकी सिस्टर भी है, मेरी सिस्टर भी है, आपकी वालदा भी है, मेरी वालदा भी है। इज्तनाब करें बेटा, फजूल लड़ाई का घर है, झगड़े का घर है। आप अपनी फैमिली के साथ हो, कोई जान के शरारत के साथ ऐसे करते हो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ना किसी के साथ ऐसी हरकत करें, आपके साथ नहीं होगी। क्या समझे हैं? और इसके साथ साथ दीन आपको सबक देता है इखलाकियात का, रूहानियात का, तहजीब का, तमद्दुन का। अगर हम इनको पूरा नहीं ना करें, मुसलमान नहीं है। हम 5 अरकान इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, हम मुसलमान नहीं है। काफिर में मुसलमान में क्या फ़र्क है? नमाज का फ़र्क है ना। अभी मगरिब की अजान हुई है, आप में से किसी ने कहा सर नमाज पढ़, समेत मेरे अकेडमी में किसी वजह से नमाज रह जाती है, आप सफ़र में किसी वजह से नमाज रह जाती है, रात को फारिग होकर अपनी नमाज कज़ा करके पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना? क्यों नहीं करते आप? इस दिन आप स्पेशल घरों में लाइटिंग करेंगे,
اسپیشل چنڈیاں لگائیں گے تو مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے آپ کیا مسلمان ہو؟ آپ کے اندر عمل تگے گا نہ ہو اور باتیں آپ اتنی اتنی بڑی کریں، مسلمان کا شیوا تو نہیں ہے۔ گھر کو لائٹنگ کریں لیکن اس گھر کو ایمان کی روشنی کے ساتھ جگمگائیں، وہ تب ہی آئے گی جب عمل نیک صالح ہو۔ جب عمل صالح نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کرتوت کالی ہوگی نا۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اس دن سے ہٹ کے اپنے ڈیلی روٹین میں نماز کو شامل کریں، جو فرض ہے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے پڑھیں، قرآن پاک کو ایک لائن پڑھتے ہیں، ڈیٹ پڑھتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے قرآن پاک آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک آپ سے باتیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے، پتہ سب کچھ ہے، عمل کرنا نہیں چاہ رہے۔ کب تک بھاگتے رہیں گے بھول بھلائیاں دنیا میں؟ کٹ کرے میں آ کے کھڑے ہونا آپ نے بھی اور میں نے بھی، کیا خیال ہے؟ اور اس کے ساتھ میں نے آگے بھی کہا ہے، صرف اس دن ہی نہیں، اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو بیٹا چھوٹی سی کوئی نہ کوئی تلقین لازمی کیا کریں کہ بھئی یہ کام اس طرح سے نہیں، اس طریقے سے کریں، پردے کا حکم کریں۔ آپ نے کل کو سربراہ بننا اپنے گھر کا، تو سربراہ کے اندر کچھ ایتھکس ہوں گے، کچھ طریقہ کار ہوں گے، وہ اپنی رعایا کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی گٹس ہی نہیں ہے تو آپ اپنی رعایا کو کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ حق پہ ہیں۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حق پہ رہ کے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اپنے جوتے خون سے لہو لہان کروائے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پاس پیچھے راہ چھوڑا ہے، جس پہ چل کے ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم۔ اس خاص دن ہماری عادات اچھی نہ ہو، حرکات اچھی نہ ہو، ہم مسلمان ہیں۔ والدین کے تابع دار ہم نہ ہو، ماں باپ باہر جانے سے منع کرتے ہیں، اور میں آ جاؤں گا کوئی بات نہیں، وہ جا رہا ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کہاں جا رہے ہو؟ جس بچے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جنت کی خوشبو سونگنے سے بے محروم ہوتا ہے۔ اوئے توئے ان لفظوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں نے آگے بولا اخلاقیات، اچھا اخلاق رکھیں۔ اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، ہڈی کا کام ادا کرتی ہے یہ۔ کیسے؟ کڑوا بولیں گے، گندا بولیں گے، دل آزاری ہوگی کسی، اچھا بولیں گے، میٹھا بولیں گے، وہی زبان دل میں گھر کر لے گی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بات پہ غصہ آتا ہے، یار تھوڑی دیر اپنے آپ کو نارمل کر لیں، وقت گزرنے کے بعد ٹیچر ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس سے نارمل تعامل مزاجی کے ساتھ بات کریں گے، اس کو ایڈمٹ کرے گا، یار میری یہاں پہ غلطی تھی۔ اور غلطی مان لینا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، جو مان جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ نماز کا، قرآن کا، اس کو اپنی زندگی کے اندر فرض کر لیں، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز والدین کی فرما برداری۔ اگر آپ خوش ہیں، بڑا خوشی کا دن ہے یہ، لیکن یہ تو دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے، جو ہدایت کی ہیں، ان پہ کتنا عمل پیدا ہو رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں ہم۔ نہیں کرے جو وقت گزر گیا کہ آنے والا وقت بھی ایسے ہی گزارنا ہم نے۔ آپ کے پاس اگر پہلے ہدایت نہیں تھی، اگر آج آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ روزے محشر آپ سے سوال ہونا بھی، ہاں تم تک میرا علم آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں آیا تھا، اللہ کہے گا جی اگر تم تک میرا علم نہیں ہے، تم نے جا کے کہاں سے میرا علم حاصل کیا؟ آپ اگر علم خود حاصل نہیں کر رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پھر بھی نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو میری جان کے ٹوٹو، میرا کچھ جانا ہے؟ جو غلط کرے گا، آپ ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، اس نے اپنی قبر میں، ہر انسان نے اپنی قبر میں خود جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دینا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے،
اگر تم میں حیا نہیں ہے پھر جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کرو. حیا سے ڈونیٹ کیا گیا. اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جو تمہارے جی میں آ رہا ہے وہ کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی جو ہے نا فراہم کر دی ہے, چھوڑ دی ہے. تم بھاگ لو, جتنا بھاگنا بھاگ لو. اور ہم کہاں تک بھاگ لیں گے؟ کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ بھاگ سکتے ہیں اللہ سے؟ جس انسان کا آخرت کے دن پہ یقین ہے نا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, وہ ہر برا عمل کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ یار میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میں کیا جواب دوں گا. اور آپ نے اور میں نے, ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں اس دنیا کے. ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کا پیغام آگے پہنچایا ہے, آگے ہمارا کام ہے. ہم نے ویسے بھی باتیں کر کے وقت گزارنا ہے, فارغ وقت میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے, دین کی بات چھیڑ دیا کریں, کسی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. آپ کی وجہ سے کچھ سیکھ جاتا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ مفت کی نیکیاں کما رہے ہیں آپ. یہ کام ہے ہمارا. یہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ کتابیں, یہ پڑھائی ضروری ہے, لیکن جو مقصد ہے نا وہ قرآن ہے. کہا گیا سر چشمہ ہدایت ہے, ہدایت کا سر چشمہ ہے. تو ہدایت آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہاں سے مل رہی ہے, دین سے مل رہی ہے. کتنے نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان ہو کے جب مسلمانوں کی عدالت دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے. آج سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی جو ہو گئی, لیکن آج سے اپنے ساتھ عہد کریں, نہیں کریں گے اور اپنے گھر والوں کو روکیں گے بھی. آپ کل کا دن خوشی سے منائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے, لیکن اس میں بےہودگی نہ ہو. اس میں حیا کا, ادب, احترام کا دائرہ کار لازمی ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی زبان, آپ کی آنکھ سے, آپ کے جسم سے دوسرا بندہ محفوظ ہونا چاہیے. دین آپ مسلمان. باقی یہ دن آتے جاتے رہیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے گزرے سال سے کیا سیکھا, آج آپ کیا ہیں, اور آنے والی کل کی مثال آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کا آج اچھا ہے. آپ چاہتے ہیں نا میرا آنے والا کل اچھا ہو, اپنے آج کو اچھا کریں. جو بیج بوئیں گے, چھوٹی سی مثال پر وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں نے بیج بویا یہاں پہ امرود کا, تو وہاں سے کیلے باہر آئیں گے؟ نو سیب. نو, جو بیج بویا ہے وہی کوئی پھل بات آئے. نہیں. جو انسان دنیا میں کھا رہا ہے, ہم جو کر رہے ہیں, ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی محفل میں بیٹھتا ہے, پتہ نہیں یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے, ہمارے والدین بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اس قابل ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا پک کرنا ہے کیا ڈراپ کرنا ہے, پھر بھی نہیں کرتے. قصوروار ہم ہیں, کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح غلط کی سمجھ بوجھ سے نوازا ہے, ہم پھر بھی اس پہ فرق نہیں کرتے, اور اچھائی کو پک نہیں کرتے, برائی کو ڈراپ نہیں کرتے. بھائی کہاں سے معافی ملنی ہے؟ اور معاف کرنے والی ذات رب کی ہے. آپ آج کلمہ پڑھیں سچے دل سے, نیت کے ساتھ. رب جانتا ہے دلوں کے بھید, رب جانتا ہے. مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت رکھیں کہ میں نے یار اس دنیا میں جتنی زندگی گزارنی ہے, پل کا کسی کو نہیں پتا, لیکن جتنی گزاروں گا اچھے طریقے سے گزاروں گا. کل کو اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے نا, آپ کا نام بولا جائے گا, یار فلانا بندہ. جو برائی کے ساتھ چلتا ہے اس کا بھی نام ہوتا ہے برائی کے اندر. پیچھے فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جس نے زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے, رہتی دنیا تک اس کا نام ہوتا ہے فلانا بندہ یار. اور اس کی بہترین مثال ہمارے انبیاء کرام علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے ساتھ عہد کریں, وعدہ کریں کہ بے حیائی, برے کاموں سے آپ تمام بچے اجتناب کریں. انشاءاللہ. خود بھی پردے کا حکم آپ کو بھی ہے. یار ایک بار نگاہ پڑ گئی نا کسی غلط چیز پہ, اس کو ٹکا کے رکھنا قصور آپ. دن اچھا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن اس دن آپ حد سے زیادہ غلط کرتے ہیں, حد سے زیادہ کرتے ہیں, لمٹ کراس کرتے ہیں.
मुसलमान होने का सबूत है ना, मुसलमान। गुजरे कल गुजर गए, अपने आज को बेहतर कर लें ताकि आने वाला कल बेहतर हो जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह ताला आपको सीखने को मिला और आप इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। ये क्या किया? अब फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, क्या क्या नहीं होती। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर नया कलम बन गया है खुदा की दवा। मुवाकिब है बंदे से परवरदिगार, तो अपने चमन तो ही रंगे बहार, तो मेरा जिफन तो ही फनका सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तो मेरा शाहकार, ये मुसव्विर हूँ मैं तो मेरा शाहकार, ये रिश्ते ही ना करे। उजाला है तू, विष्णु ने सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। जी दुनिया जहाँ बस आ रही है, ये महफिल मेरे लिए तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे अफसाना दिया, मिले अबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मोटी हवा, ये किनारा बबर, ये शाखों पे घुसते ऊंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जी, ये फूलों भरी क्यारी, ये छोला, ये शबनम की मिट्टी, ये संग झरनों के बजते हुए से जलता रहा। ये गर्मी, ये सर्दी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते घराना की, ये घर के औलाद भी दी, दिए वाले जहन, इस्लाम, मीम, काफ और रहन गहन, ये जो दान शौरो नजर, ये बस्ती, ये चेहरा, ये मुश्किल दर और उस पर किताबी हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, वजह तला फरमाते बता क्या किया तूने मेरे लिए। लिया नाम दिल से हुजूर का, मुझे यूं लगा कि वो आ गए। झोंका उठा एक नूर का, झोंका उठा एक नूर का, मुझे यूं लगा कि वो आ गए। सहारा सबने शमूलियत अख्तियार कर ली है। वो इलाके में क्या उस्मान है, 2 से 3 मिनट में वो बयान करें और निर्वाह करके उनको नमाज पढ़ाएंगे। सारे रिसालत जी कुरान कहता है खामोशी प्यार करेंगे आप लोग। भाई खामोशी तैयार करें। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको दोनों जहानों, बल्कि दोनों नहीं तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है ना, वो बाइस तख्लीक़ कायनात। सर ने कहा कि मिलाद जो मनाना है, ये क्यों मनाया जाता है? तो मिलाद मनाना ना नबी की सुन्नत है, ना सहाबा की सुन्नत है, बल्कि रब की सुन्नत है। अब रब की सुन्नत कैसे है, मिलाद क्यों मनाया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो अल्लाह ताला ने 3 मोज़े अता किए इस दुनिया को, और उसमें तो जो पहला मोज़ा ये था, ये जो पहला मोज़ा था वो ये था, ये जो कहते हैं ना कि लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए,
تو یہ روشنی کرنا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحابہ کے طرز عمل پر چلنا، نبی کے طرز عمل پر چلنا، نبی کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ہی اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کا کیا کر سکتے ہیں؟ قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو روایت یہ کی گئی کہ یہ روشنی لائٹیں کیوں لگائی جاتی ہیں، تو روایت ہے، مستند حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی، تو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک نور ہی نور کا، مطلب ہوتا ہے روشنی، نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ اور روشنی کس سے کی جا رہی ہے؟ اب ہم وہ والا نور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ہم ویسا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی شان میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا، اس کی شان میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں۔ پھر چھوٹی سی ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ جب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اب درود و سلام جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ ویسے موضوع تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کیونکہ ہم میلاد کے سلسلے میں بیٹھے ہیں تو میلاد بھی اپنے ہی مناتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو ہم یہ تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے نا، اس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی تھی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تم جانتے ہو کہ 70,000 سال پہلے میں نے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں، اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ابھی مٹی کو گودا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہو چکی۔ اب دنیا کا ایک دستور ہے، ہم جیسوں میں کوئی رئیس بندہ آ جائے نا، کوئی رئیس بندہ آ جائے، اسے تقریب میں کسی تقریب میں مدعو کیا جائے، اسے کسی تقریب میں دعوت دی جائے، تو وہ سب سے پہلے آتا ہے یا سب سے آخر میں آتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ وی آئی پی پرسن، یہ کیا ہے؟ وی آئی پی پرسن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، آئے بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وی آئی پی بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اب نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے، اور جب پیروی کی جائے گی تو پھر قرآن ہمیں جو ہے وہ دلیل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، پھر کیا کرے گا اللہ؟ اللہ تم سے محبت کرے، پھر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی نہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بھی بخش دے گا۔ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے
باعث نجات ہے، باعث نجات ہے۔ اس لیے بے پناہ محبت کا اظہار کیجئے جیسے آپ کا انداز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے اگر مانا ہے نا، ٹھیک ہے، اٹل اور پختہ نظریات رکھے ہیں، اگر اٹل اور پختہ نظریات رکھے ہیں تو پھر اٹل اور پختہ نظریات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کا لفظ اپنی ذات سے نکال دیجئے، نبی کی پیروی دل و جان سے کیجئے، آپ کو کامیاب ہے۔ دیں گے جی اللہ کے رسول آپ کی امتی کو لے کے جا رہے ہیں دوزخ میں، تو حضور پاک فرشتوں کو روکیں گے، کہیں گے رکو ٹھہرو کیا ماجرا ہے، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہیں گے جی اللہ کے رسول آپ کو تو پتہ ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے سامنے وہ میدان ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رکو ٹھہرو، پھر دوبارہ آؤ، پھر تول لو۔ کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ پھر تولو۔ جب وہ تولنے لگیں گے حضور پاک ایک پرچی اپنی جیب سے نکال کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو وہ نامہ مال نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور پاک کی جانب وہ آدمی تعجب سے دیکھنا شروع کر دے گا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو آپ نے یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو وہ کہیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے ایک مرتبہ صرف مجھ پہ درود پڑھا تھا، صرف ایک مرتبہ، یہ اس کی فضیلت ہے کہ تمہاری بدیاں کم اور نیکیاں زیادہ۔ تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے، منافقت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، ٹھیک ہے؟ تو عشق نبی ہی ہمیں راہ راست پہ لاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دین اسلام عشق نبی سکھاتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ رسول کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ رسول کو راضی کر لیں اللہ کو نہ کریں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو خود تحقیق سے سمجھ آئیں، تو پھر کے بعد میں نہ پڑھیں، خود تحقیق کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے جتنے بھی میرے اساتذہ کرام ہیں، چاہے جو ادھر ہیں یا نہیں ہیں، جتنے بھی پڑھاتے ہیں، میں ان کے لیے دعا دوں کہ وہ اچھا پڑھائیں، تو پھر کے بعد کی بات نہ کریں۔ اس اکیڈمی میں تمام جو طالب علم ہیں سب کو اچھا پروڈکٹیو پڑھائیں، سسٹینیبل پڑھائیں، کوالٹی پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو سر عادل سے کہوں گا کہ ایک منٹ کے اندر اندر دعا کریں، کیونکہ بہت سے بچوں نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آپ اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں، کہتے ہیں جہاں پہ 40 بندے ہوں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ جس کی بھی نیک تمنائیں ہیں وہ سب قبول ہوں۔ ہمارے طالب علموں کے لیے جو ذہنی وسعتیں ہیں اللہ تعالیٰ ذہنی وسعتیں عطا کرے۔ ہمارے ادارے کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، مینجمنٹ ہیں، جن کی دنیاوی اور دینی اور جتنی بھی مالی مشکلات ہیں اللہ دور کرے۔ جو بھی ہمارے میں موجود ہیں ان کے والدین جو بیمار ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ جس جس کے دل میں دعا ہے اور وہ مجھے نہیں کہہ سکا اپنے دل میں جو بھی دعا ہے اللہ اس کی قبول فرمائے۔ سب بچوں کو روشن مستقبل سے اللہ نوازے، ہمیں دین استحکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، ہم دین اور دنیا اور قرآن سے محبت کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے تمام جو حافظان کرام ہیں
ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ روزانہ بچوں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور ہر بچہ اپنے گھر میں تلاوت کیا کرے۔ عشق رسول کی نسبت سے ہم سب اپنے والدین کی، استاذہ کی، سب کی خدمت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ آپ